अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स लिखी हैं जिनमें अमेरिका के अंदर होने वाली 40 मुल्कों की क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट पर तनकीद की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान को आलमी ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज समिट अमेरिका बुला रहा है उसके अंदर शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़श्ता 6-7 सालों से पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ अच्छे इक़दाम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इस आलमी समिट के अंदर इन्वाइट नहीं किया गया, जो अफसोसनाक और हैरान कुन बात है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क को ताउन देने पर तैयार है जो पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों से मुस्तफ़ीद होना चाहता है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका की नई जो बाइडन की हुकूमत ये पाकिस्तान के मुखालफत में भारत की तरफदारी कर रही है, भारत की हिमायत कर रही हैं। जो बाइडन नरेंद्र मोदी के साथ क्वाड ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं और इसी तरह से भारत के साथ दोस्ती और कीपिंगें बढ़ाई जा रही हैं। और ख़तरा और ख़दशात ये भी हैं कि भारत के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डे बन रहे हैं। अमरीका को पाकिस्तान से जो तकलीफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के इशू पर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर से ज़िल्लत अमेज़ अमरीका की शिकस्त का सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही के ज़रिए से अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने पर मजबूर किया। और पाकिस्तान ही वो ऐसा मुल्क है जिसने भारत और इसराइल और अमेरिका जैसे मुल्कों की साजिशें नाकाम बनाई और अमेरिका को तालिबान के सामने घुटने टेकने पर और दोहा एग्रीमेंट करने पर मजबूर किया। इसलिए अमेरिका को तकलीफ है कि पाकिस्तान ये जंग जीत रहा है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ रहा है। इसी वजह से अमेरिका भारत की तरफ जा रहा है, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अमेरिका पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हैं, इनके अंदर पाकिस्तान को बुलाता है या नहीं बुलाता। पाकिस्तान मुस्बत सिमत के अंदर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है, मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है और भारत जैसे मुल्कों की दहशतगर्दाना और धमकियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकी हैं। वाराणसी काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान का सूबा कुनड़ है जहां पर अफगान तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर ताज़ा तफसीलात नशर की हैं जिनमें लिखा है कि 4 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और इसी तरह से 14 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 1 दर्जन के लगभग फ़ौजी तालिबान की कार्रवाइयों की वजह से सरेंडर हुए हैं। इसी तरह से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि सुबह बल्ख के अंदर 79 शहरी आबादी पर हमला हुआ है। एक मस्जिद को भी शहीद किया गया है जो काबुल हुकूमत की दरिंदगी की बड़ी मिसाल है। एक और खबर नाज़रीन काम अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया ने नशर की है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 14 दिनों के दौरान 52 के करीब काबुल हुकूमत ने फोर्सेस ने हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 161 आम शहरी शहीद और शदीद जख्मी हुए हैं। काबुल हुकूमत की यह दरिंदगी है, तालिबान के नाम पर 79 शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम काबुल हुकूमत को दीगर सूबों के अंदर भी अफगान तालिबान की कार्रवाइयों का सामना है, जिसमें बड़े बड़े पुलिस एहलकार फौजी कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर गुलबदीन हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी जमात के लोगों ने एहतजाज किया है और अशरफ गनी की हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है ताकि अबूरी हुकूमत का सेटअप इंस्टॉल हो और अफगानिस्तान के हालात कंट्रोल हो जाएं। हिज़्ब इस्लामी का ये कहना है कि जब तक अशरफ गनी का मौजूदा निज़ाम हुकूमत नहीं ख़त्म होगा, इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह की सुलह नहीं हो सकती है और किसी भी तरह का अमन नहीं आ सकता है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर का इलाका शुपियाँ है जहाँ पर भारतीय फोर्सेज ने बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा किया है। आज सुबह सवेरे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में 8 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम भारतीय फोर्सेज ने कल पुलवामा के अंदर जाली इनकाउंटर किया था। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई थी, कश्मीरी नौजवानों को जख्मी
زخمی کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام اسی حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کشمیر میڈیا سروس نے بھی ریلیز کی ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی پولیس اہلکار جو فوٹوگرافر جرنلسٹ ہیں ان کو مار رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو کشمیر کے اندر بالکل ختم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو، صحافیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ بھارت، مودی حکومت مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے، اس سے بھارت کو بڑی پریشانی ہے، دنیا بھر کے اندر بھارت کو نقصان ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کی را ایجنسی کے سابق سربراہ نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ آرٹیکل 370 کو جو ختم کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ بحال نہیں ہو سکتا، لہٰذا مقبوضہ کشمیر کے نام پر جو شرط رکھی گئی ہے پاکستان کی جانب سے کہ اس وقت تک تعلقات یا مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کیا جاتا، یہ ایک غلط شرط ہے اور کشمیر کے اندر بھارت کبھی بھی پاکستان کی یہ شرط تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ بھارت کے ادارے اور بھارت کی فورسز اور مودی دہشت گرد کی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کشمیر کے سٹیٹس کو بحال نہیں کیا جانا ہے، اس لیے پاکستان کو زیادہ قربتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کو بھارت کے ساتھ کسی بھی سطح کے تعلقات بحال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ پریشر اور زیادہ بڑھانا چاہیے تاکہ بھارت کی مودی حکومت ایکسپوز ہو کہ کس طرح سے وہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ بھی بھارت کے اخبار کے اندر رپورٹ چھپی ہے جس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاکستان کو پریشر بڑھ رہا ہے بھارت کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کے بحال کے لیے، لیکن بھارت پاکستان کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور پاکستان کی شرائط تسلیم نہیں کرے گا۔ جب بھارت کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات پر میٹنگ بلانے کی، ڈسکشن کرنے کی؟ بھارت پاکستان کا اصلی دشمن تھا، ہے اور رہے گا، لہٰذا بھارت کو ہمیشہ پاکستان کو اسی سٹیٹس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ بھارت ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے اندر سکھ فارمرز کا احتجاج جاری ہے، متنازع کالے قوانین کے خلاف جو مودی نے کسانوں کے خلاف بنائے ہیں، ایسے میں ناظرین کرام 4 ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے، متعدد سکھ رہنماؤں پر حملے ہوئے ہیں اور اب تو بی جے پی کی غنڈہ مودی حکومت مسلسل کسانوں کو، سکھوں کو تھریٹ بھی کر رہی ہے، بڑے بڑے رہنماؤں کو، کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ راجستھان کا علاقہ ہے جہاں پر بھارت کی ایک مشہور جو فارمرز تنظیم ہے اس کے جو لیڈر ہیں، راکیش ان کا نام ہے، ان کے کانوے پر حملہ ہوا ہے، ان کے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ حملہ کرنے والے بی جے پی کے غنڈے تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سکھوں نے کہا ہے اگر یہ حملے جاری رہیں گے تو پھر ہم بھی تلواریں نکال کے میدان میں آئیں گے اور مودی حکومت کی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام راہل گاندھی جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جمہوری اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اس پر ایکشن لے۔ امریکہ کی خاموشی معنی خیز ہے اور افسوسناک ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مودی حکومت کر رہی ہے، پھر بھی امریکہ خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل گاندھی نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کا تختہ الٹا جائے، انہیں اقتدار سونپا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام لیبیا سے ہے اور اسی طرح سے ناظرین کرام یہ خبر بحرین سے بھی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کے اندر 126 قیدیوں کو جیل سے مشروط شرط پر رہا کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ دوبارہ اس طرح کی کارروائیوں میں، جرائم میں ملوث نہیں ہوں گے، اس لیے انہیں رہا کیا جا رہا ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جیلوں کے اندر کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس لیے ان کنڈیشنز کی وجہ سے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے اندر زیادہ تر قیدی وہ لوگ ہیں جو ایران کے حامی تھے یا ایران کے ساتھ رابطوں میں تھے اور بحرین کے اندر حکومت مخالف مظاہرے کرتے تھے یا حکومت مخالف سرگرمیاں یا کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لیبیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ لیبیا کے اندر 20,000 سے زائد غیر ملکی جنگجو موجود ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، عراق سے ہے اور اسی طرح سے مختلف افریقی ممالک سے ہے، فرانس اور باقی ہفتر کے دیگر جو حامی تھے وہ ان غیر ملکی جنگجوؤں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔
اب ناظرین کرام لیبیا کی عبوری حکومت جو انسٹال ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ جب تک یہ غیر ملکی جنگجو یہاں سے نہیں نکلیں گے پائیدار امن اور ترقی اور پرامن اور شفاف انتخابات ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان غیر ملکی جنگجوؤں کو یہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے، اور فرانس اور یورپ کے دیگر ملکوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ لیبیا کے اندرونی حالات کے اندر اندرونی معاملات کے اندر مداخلت سے گریز کریں، اس سے لیبیا کے اندر خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین کرام عراق کا صوبہ کردستان ہے جہاں پر علاقائی حکومت کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے جس میں 125 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ شام کے اندر واقع خیموں کے اندر داعش کی تربیت حاصل کر کے کردستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام عراق کا صوبہ کردستان پیٹرول سے مالا مال ہے، وہاں پر داعش کے نام پر امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سازشیں کر رہے ہیں اور بدامنی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین کرام عراق سے سامنے آ رہی ہے کہ ساؤدرن عراق کے اندر جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو مظاہرین نے بند کر دیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ عراق کے اندر حالات کو بہتر کیا جائے، لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، غربت کو ختم کروایا جائے، بدامنی کے جو واقعات ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے۔ کہا جاتا ہے عراق کے اندر بدامنی کے اندر امریکہ، نیٹو کی فورسز سمیت ایران کی جو درجنوں مسلح تنظیمیں ہیں، ملیشیائیں ہیں، جنگجو ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر حالات کشیدہ ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام رشیا سے اور یوکرائن سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں روس اور یوکرائن کے درمیان ایک مسابقت ہے، ایک تجارتی جنگ ہے اور ایک دوسرے پر قبضے کے لیے یہ باقاعدہ ان کے درمیان سر جنگ مسلسل رہتی ہے۔ اب حالات ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہوئے ہیں، روس یوکرائن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یوکرائن کے بیشتر حصوں پر رشیا پہلے بھی قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اب ناظرین کرام نیٹو سے یوکرائن نے مدد طلب کی ہے اور امریکہ سے بھی مدد طلب کی ہے، جس کے بعد نیٹو نے اپنے فوجی دستوں کو یوکرائن بھیجنا شروع کر رکھا ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت نے بھی جو یوکرائن کے عہدیدار ہیں، حکومتی لوگ ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد رشیا نے بھی اپنے فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جھڑپ ہو سکتی ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں اور براہ راست یوکرائن کے نام پر یہ جنگ روس، یورپ اور امریکہ کے درمیان ہوگی۔ اس سے دنیا کے امن کو اور زیادہ خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مصر سے اور فرانس سے ہے۔ فرانس کی سینٹ کے اندر ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فرانس کی جمہوری اقدار کی مخالفت کرے گا اس کو فرانس کا اقامہ یا وہاں پر جو رہنے کے لیے، رہائش کے لیے یہ جو وہاں کی ایک طرح سے کارڈ ہوتا ہے وہ نہیں فراہم کیا جائے گا۔ ریزیڈینشل کارڈ ہوتا ہے جو مختلف ملکوں کے اندر اقامے کے نام سے بھی مشہور ہے، تو یہ اقامہ یا وہاں کا عارضی جو رہائش کے لیے جو فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، وہ نہیں دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ فرانس کی حکومت کا ہر قانون منظور کرنا ہوگا اور فرانس کی پارلیمنٹ اور سینٹ کی جانب سے منظور ہونے والے کسی بھی قانون کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی۔ اگر کسی مسلمان نے، اگر کسی شخص نے ان قوانین کی مخالفت کی تو اسے فرانس کے اندر رہنے کا لائسنس نہیں ملے گا، اسے فرانس سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد اظہار رائے کی کتنی خلاف ورزی فرانس کر رہا ہے، لوگوں پر زبردستی قوانین کو مسلط کر رہا ہے۔ پھر بھی الزام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے کہ مصر کے اندر 20 کے قریب ایسی ممیاں ہیں جو آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں فرعونوں کے زمانے کے وہ لاشیں ہیں، تابوت ہیں، لکڑی کے اندر وہ پیوست ہیں، ان کو باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایک نیا متحف بنایا گیا ہے، نیا میوزیم بنایا گیا ہے مصر کے اندر جہاں پر ان ممیوں کو 22 کے قریب یہ ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ مصر کے اندر ان فرعونوں کی ممیوں کی منتقلی کے بعد، یہ بادشاہ تھے بڑے بڑے، ان کی یہ تابوت ہیں، ان کی منتقلی کے بعد مصر کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ٹرین حادثہ ہوا، ایک عمارت بلڈنگ گر گئی اور نہر سوئز کے اندر بڑا دوہیکل بحری جہاز پھنس گیا اور بھی بہت سی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی کی جانب سے نیا میوزیم بنایا گیا ہے، اس کے اندر ان لاشوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افریقہ کے ملک مالی سے ہے، جہاں پر مسلح تنظیم نے حملہ کر کے 6 مالی کے فوجیوں کو قتل کر دیا ہے۔ 2 مختلف واقعات
واقعات سامنے آئے ہیں جس میں مالی کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مالی کے اندر مسلسل فرانس کا استعمار موجود ہے، فرانسیسی فوجیں موجود ہیں جو وہاں پر بد امنی اور اس طرح کی مسلح تنظیموں کو ہتھیار فراہم کر رہی ہیں اور ان کے ذریعے سے بد امنی اور حالات کو خراب کر رہی ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، یورپ کے جتنے بھی استعماری ممالک ہیں ان کو افریقہ سے نکالنے کے لیے افریقی ممالک کو کمر بستہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو افریقہ کے مظلوم مسلمانوں کی اور مظلوم عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔